वेलकम बैक टू KCPH TV एंड डे ट्यूसडे में। और हम आज सीख रहे हैं उसी टॉपिक को जिसका नाम है क्रिश्चियन फिलोसफी। खबरदार कोई शख्स तुमको उस फिलोसफी और लाहासिल फरेब से शिकार न कर ले जो इंसानों की रिवायत और दीनवी इब्तदाई बातों पर मौकूफ है, ना कि मसीह की बातों पर। तो जब हमारी जिंदगी में मसीह की बात टॉप करनी है, कब खुदा यीशु मसीह ने आपको कहा था कि आपने मेरा रेजरेक्शन डे सेलिब्रेट करने से पहले रोजे रखने हैं? मेरा ये सवाल है। और आपके रोजों की डॉक्ट्राइन क्या है? आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उस ट्रेडिशन को जो लोगों पर ये बात, मैंने आपको कहा कि अगर आप ये कहना अप्रैल में, आप ये कहेंगे जून में हमने रोजे रखने जी, पूरे क्रिश्चियन कौम इस बात पर खड़ी है कि हम खुदा के वर्ड की अंडरस्टैंडिंग में चलेंगे और हम अपने फ्लैश को नो कहेंगे। मैं कहूंगी ठीक है, रखें, हम आपके साथ हैं। पर अगर आप ये कह रहे हैं कि रेजरेक्शन डे से पहले हम तैयारी कर रहे हैं खुदा के दुखों में शरीक होने के, और प्लीज मेरे अजीजों, आप ये बात जानते हैं कि आपने ऐसे लेक्चर्स, ऐसे सर्मन्स सुने होंगे कि आप खुदा के दुखों में शरीक हो रहे हैं। और मैं जब छोटी थी, हम कैथलिक चर्च में जाया करते थे, तो वहाँ पे एक स्पेशल एक गीत था और उसमें यह था कि यस्सु 40 दिन और रात तूने सख्त रियाजत की, पत्थर तेरा तकिया था, जंगली जानवर फिरते थे, और मतलब कि वो एक ऐसी सिचुएशन पुट की गई जहाँ पर यीशु ने हमारे लिए बहुत दुख उठाया। और मैं और मेरी बहन लिटरली चर्च में जाके जबरदस्ती रोने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि हमें यीशु के गमों में शरीक होना पड़ रहा था और ये थियोलॉजी हमारे माइंड में बिठाई गई थी। और अगर मैं छोटे होकर ये इम्पैक्ट ले सकती हूँ तो मैं बिलीव करती हूँ कि वहां बैठा हुआ हर शख्स यही इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस ले रहा है इन रोजों का, जबकि इन रोजों का हमारे खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी से कोई ताल्लुक नहीं। आप रोजा रख सकते हैं, लेकिन आप रोजा इसलिए रखें बिकॉज आप अपने बदन को नो कहना चाहते हैं और आप वर्ड ऑफ गॉड की अंडरस्टैंडिंग में चलना चाहते हैं। इनका कोई ताल्लुक नहीं है ईस्टर से। मैं बार बार रेजरेक्शन डे बोल रही हूँ, लेकिन आपकी आसानी के लिए इसका कोई ताल्लुक नहीं है ईस्टर के दिन से, ईस्टर की ईद से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसका ताल्लुक मत बनाएं बिकॉज आपने बुजुर्गों की रवायतों को फॉलो करना है। खुदा के कलाम में लिखे, रोमियोस के 3 बाब में लिखे, खुदा सच्चा ठहरे, लेट गॉड बी ट्रू, और हर इंसान झूठा। आपके लिए किसकी रवायत इंपॉर्टेंट है? मसीह की रवायत या किसी इंसान की रवायत? आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपका सही साबित होना या खुदा का सच्चा ठहरना? और अगर मैं कभी किसी कॉन्सेप्ट में गलत हूं और मुझे खुदा का रूल एक्सप्लेन करे तो मैं बड़ी क्विकली रिपेंट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि खुदा सच्चा ठहरे। और जब हम रोजे रखते हैं तो यूजुअली लोग अपनी ग्लोरी के लिए रोजा रख रहे हैं कि वो खुदा के लिए कुछ कर रहे हैं। आप कभी भी खुदा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और ये मेरा टॉपिक नहीं था, पता है, लेकिन क्रिश्चियन फिलॉसफी में मुझे इसको ओपन करना पड़ा। कोई भी चीज जो आपको ये साबित करना चाहती है कि आप खुदा के लिए कुछ कर सकते हैं, वो गलत चीज है। चाहे फिर वो, आपको पता है, सच्चाई आपको आजाद करती है, दुआएं नहीं, रोजे नहीं, सच्चाई आपको आजाद करती है। यूहन्ना की इंजील 8 बाब की 32 आयत में क्या लिखा है? और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। कहीं नहीं लिखा और तुम दुआएं करोगे और दुआओं से तुम्हें आजादी मिलेगी, और तुम रोजे रखोगे और तुम रोजों से निजात पाओगे, और तुम ये करोगे और वैसा होगा। नो, सच्चाई से वाकिफ होंगे। और सच्चाई से जब हम वाकिफ हो रहे थे तो हम अपने दिल में एक नए बीज लगा रहे होते हैं, और वो कौन से बीज होते हैं? खुदा के कलाम के। और जब खुदा का कलाम हमारे दिल में पड़ता है तो वो हमारे ख्यालात को, हमारी सोचों को तब्दील कर देता है। और जब हमारे ख्यालात और हमारी सोचें तब्दील होती हैं तो हमारे दिल के अंदेशे तब्दील होते हैं, और जब हमारे दिल के अंदेशे तब्दील होते हैं तो हमारा जो आउटकम है या जो हमारा आउटपुट है वो चेंज हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक डिफरेंट आउटपुट के साथ लिव करें, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि आप हेल्थ, आप शिफा, आप मोहब्बत, आप फ्रूटफुलनेस, फलदार दरख्त बने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपने ख्यालात को खुदा के कलाम के साथ अलाइन करना होगा। और सिर्फ इस बात को भी समझना होगा कि आपकी हकीकत सिर्फ वही नहीं जो इस वक्त आप देख सकते हैं।
शैतान آپ کے اوپر اٹیک اس طرح نہیں کرے گا کہ وہ آپ کے سامنے آئے گا. اور میں اپنی کئی ملٹیپل ویڈیوز میں یہ بات بتا چکی ہوں. شیطان آپ کا جو مائنڈ ہے وہ آپ کے دو کانوں کے بیچ میں ایک میدان ہے. آپ کا جو ذہن ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے دو کانوں کے بیچ میں ایک میدان ہے. اور شیطان کیا کر رہا ہے؟ وہ اس چیز پہ کام کرتا ہے. کیسے؟ آپ کیا سن رہے ہیں. ایوری ورڈ سنیے گا میری بات غور سے. اب مائنڈ کیا آپ کا؟ بیٹل فیلڈ، جنگ، میدان جنگ. مائنڈ، ذہن آپ کا میدان جنگ ہے. اور کان آپ کے کیا ہیں؟ اس میدان جنگ میں ہتھیار جا سکتے ہیں. اب آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ آپ اپنے میدان جنگ میں جیتیں تو آپ کو اپنے میدان جنگ کی حفاظت کرنی ہوگی. اور میدان جنگ میں داخل دشمن آپ کے ذہن کے میدان جنگ میں صرف ایک طریقے سے داخل ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ کیا سن رہے ہیں اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں. اور خاص طور پر میں آپ کی توجہ اس بات پر بلڈ کروں گی کہ آپ کیا سن رہے ہیں. ہر ورڈ، ہر الفاظ جو آپ اس وقت سن رہے ہیں وہ یا آپ کی زندگی میں لائف کو منسٹر کر رہا ہے یا پھر آپ کی زندگی میں ڈیتھ کو. یا پھر آپ نے پڑھا نہیں ہے انسان کی کتاب اس کے 18 باب کی سائٹ میں وہ کہتا ہے زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے. زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے، اور جو اس کو دوست رکھتے ہیں وہ اس کا پھل کھاتے ہیں. آپ کا جو ہارٹ ہے یا جو آپ کا مائنڈ ہے وہ بیٹل گراؤنڈ ہے. بی ویئر آپ کیا سن رہے ہیں، آج آپ کس چیز کو ریسیو کر رہے ہیں. ایسے تو نہیں وہ کہتا ہے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا. اس کو اپنے آنکھ، میرے کلام پر کیا لگا؟ کان لگا. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کی زندگی بہت آسان ہے کیونکہ کرسچن لائف میں ہمیں سب کچھ مل چکا ہے. خدا نے ہمیں مکمل نجات دے دی ہے، مکمل چیزیں تبدیل کر دی ہیں، مکمل سینیریو چینج کر دیا ہے. بٹ وہ یہاں نہیں کیا کیونکہ خدا روح ہے اور خدا نے روحانی عالم میں کیا ہے. پر خدا جسمانی عالم میں لمیٹڈ ہے ہمارے اس ذہن کی وجہ سے، اور خدا ہمارے لیے اپنا ذہن تبدیل نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل دیکھیں، بہت سارے لوگ جو ڈیتھ بیڈ پہ ہوتے ہیں وہ اکثر شفا نہیں پاتے. بڑے سے بڑے پریچر کو بلا لیں، وہ پہ دعا کرتے ہیں، اپنے ایمان کو استعمال کرتے ہیں، بٹ ان کو شفا نہیں ملتی. اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دعا نے اثر نہیں کیا. نہیں، آپ پر اگر یسوع مسیح بھی دعا کر دیں وہ بھی اثر نہیں کر سکتا اگر آپ کا خود کا ایمان نہیں ہے یا آپ خود اس بات کو ریسیو نہیں کرتے کہ آپ کے لیے کام ہوگا. ایک دفعہ میں کسی لڑکے سے ڈسکشن کرتی تو اس نے بولا، بائبل اسٹڈی چل رہی تھی سنڈے پر، اس نے بولا 38 برس کا جو لنگڑا تھا وہ وداؤٹ اپنا فیتھ استعمال کیے شفا پا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ 38 برس کا لنگڑا وداؤٹ ایمان رکھے شفا پا جاتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے. اس کا ایمان تھا، وہ 38 برس سے یا جتنے برس سے وہ اس پول آف بیتھ ایسڈا پہ بیٹھ کے ویٹ کر رہا ہے. ساتھ ساتھ وہ یسوع مسیح اس سے کوشچن کر رہے ہیں کہ تو کیا چاہتا ہے، اور پھر وہ جواب دے رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں شفا پا دوں، بٹ مجھے کوئی لے کر نہیں جا سکتا. اور یہ بات ایک ایویڈنس ہے کہ اس کو شفا کی ضرورت ہے، اور وہ انیشیٹو لے رہا ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہے خداوند یسوع مسیح پر. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا مائنڈ جو ہمارا بیٹل گراؤنڈ ہے ہم اس کو اوپن چھوڑ دیں. اگر آپ نے اپنے مائنڈ کو اوپن چھوڑ دیا ہے تو پھر ریڈی رہیں کہ آپ کا ایک مخالف ہے. آپ جس قدر زیادہ ریئل اپنے فزیکل ورلڈ کو لے رہے ہیں اس قدر زیادہ ریئل آپ کو اپنے اس بات کو بھی لینا ہوگا کہ شیطان بھی موجود ہے اور وہ آپ کا دشمن بھی ہے. میں یہاں پر شیطان کی پاور کو آپ کی زندگی میں میگنیفائی نہیں کر رہی. میں نے نہیں کہا کہ آپ شیطان سے ڈرنا شروع کر دیں اور آپ سمجھے کہ شیطان آل پاورفل مائٹی ہے. نو، خدا آل پاورفل اینڈ مائٹی ہے. خدا سب کچھ کر سکتا ہے اور ان فیکٹ وہ سب کچھ کر چکا ہے. پر پھر کہا کہ وہ لمیٹڈ ہے، اور اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں؟ آپ کا بدن. اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں؟ آپ کا مائنڈ سیٹ. نہ صرف ہر وہ الفاظ آپ کی زندگی پہ اثر رکھ رہے ہیں جو آپ سن رہے ہیں، بلکہ ہر وہ الفاظ جو آپ بول رہے ہیں وہ بھی یا تو آپ کے لیے ڈورز کو اوپن کر رہا ہے یا شٹ کر رہا ہے. میں نے پھر کہا میرا مقصد آپ کی زندگی میں شیطان کو پاورفل بنانا نہیں ہے، پر میرا مقصد آپ کو اویئرنس دینا ہے، آپ کو علم دینا ہے کہ مخالف موجود ہے. مخالف نظر نہیں آ رہا
کیونکہ وہ بیماری کی صورت میں آ رہا ہے. مخالف نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ فائنینشیل سٹرگلز کی صورت میں آ رہا ہے. مخالف نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ بروکن میرج، ٹوٹے ہوئے شادیوں کی صورت میں آ رہا ہے، طلاق کی صورت میں آ رہا ہے، کوئی غلط کاموں کی صورت میں آ رہا ہے، اور آپ اسے ریکگنائز نہیں کر پا رہے. اور کیوں نہیں ریکگنائز کر پا رہے؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ شیطان صرف جادو کے تھرو آ سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے شیطان آپ کی زندگی میں صرف کوئی آپ ہارر موویز دیکھتے ہیں اس کے تھرو آ سکتا ہے. نو، یسوع مسیح اس لیے آئے تاکہ جو شیطان کے ہاتھوں سے ظلم اٹھاتے ہیں ان کو رہائی بخشے. اور آپ شیطان کے ہاتھوں سے کیسے ظلم اٹھا رہے ہیں؟ جب آپ کی زندگی میں غربت، بیماری، پریشانی، تکلیف، غم، مصیبتیں، پچھتاوے موجود ہیں. خدا آپ کو کیا دینا ہے؟ خدا آپ کو زندگی دینا ہے. اور کتنی زندگی دینا ہے؟ کثرت کی زندگی دینا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ ہر الفاظ جو آپ سن رہے ہیں آپ اس پر بھی فوکس کریں گے، اور ہر الفاظ جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر بھی فوکس کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کس کی فلسفی جا رہی ہے. کیا وہ فلسفی خدا کے کلام سے میچ کرتی ہے، یا وہ فلسفی انسانی روایتوں پر ہے، دینوی ابتدائی باتوں پر موقوف ہے. اب مرکز 11 میں بہت اچھی ایک ورس لکھی ہوئی ہے. مرکز 11 کی 23 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تو اس پہاڑ سے کہے اکھڑ جا، سمندر میں جا پڑ، تو وہ تیری بات مانے گا. اس کا مطلب ہے ہمارے الفاظوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہم جو کہیں گے ویسا ہو جائے گا. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ اپنے لیے کریٹ کر سکتے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں آج، آپ کیا سن رہے ہیں؟ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کہنا بعد میں شروع کرتے ہیں، پہلے آپ سننا شروع کرتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر کسی نے آپ کو بولا کہ آج آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے مجھے اس نے کہا کہ میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوں یا لگ رہی ہوں، اور پھر آپ اپنے لیے وہ الفاظ مسلسل بولیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے، اگر آپ کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ آج تم اچھے نہیں لگ رہے، اور 2-3 لوگوں نے آپ کو کہہ دیا، آپ نے سن لیا، اور پھر آپ اپنے گھر آئیں گے اور کہیں گے کیا میں آج اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیا میں آج اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیا اچھی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ ہم نے سن لیا. آپ کے بولنے کا تعلق آپ کے سننے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کیا سن رہے ہیں؟ خبردار کوئی شخص تمہیں اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے قابو نہ کر لے جو کس پہ بیس کرتا ہے، جو انسانی روایتوں پر اور دینوی ابتدائی باتوں پر ہے. میں نے پھر کہا، خدا آپ کی زندگی میں سچا ٹھہرے اور سب انسان جھوٹے. کوئی ایسی ڈاکٹرائن، کوئی ایسی تھیولوجی، کوئی ایسا کانسیپٹ خدا کے کلام سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اور پرانے عہد کو نئے عہد کے ساتھ مکس مت کیجیے، کیونکہ یہ اٹ سیلف ایک ایرر ہے. ایک شخص ایک وقت میں 2 رشتے نہیں رکھ سکتا، یعنی کہ وہ 2 عورتوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتا. یہ اسی طرح ہے پرانا عہد اور نیا عہد. اگر آپ غلطیوں کا خط پڑھیں تو اس میں وہ پرانے عہد اور نئے عہد کو 2 عورتوں سے تشبیہ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے ایک ہاجرہ ہے اور ایک سارہ ہے. سارہ کو وہ فضل کہتا ہے اور ہاجرہ کو وہ لا کہتا ہے. تو میرے عزیزوں، آپ کو خدا کے کلام کی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. بٹ میں پورا ایمان رکھتی ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ جڑے رہیں گے تو خدا کا روح آپ کو گہرائی سے، سچائی سے واقف کرے گا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. خدا حافظ.